गए वक्तों की बात है कि एक वीराने में एक टूटी फूटी सड़क के किनारे एक झोपड़ी थी। ये झोपड़ी जो है मुसाफिर गुजरते इस झोपड़ी में क़याम करते और झोपड़ी बनाने वालों को दुआएं देते हुए रुखसत हो जाते। इस झोपड़ी में 5 चराग रोशन थे, जिनकी वजह से झोपड़ी में रोशनी रहा करती थी। एक दिन क्या हुआ कि वीराने में जुल्म की हवा चली। जब जुल्म की हवा चली तो हवा के थपेड़ों की वजह से पहला चराग जो है वो हवा के थपेड़ों का मुकाबला ना कर सका और फड़फड़ा कर बुझ गया। ये इंसाफ का चराग था। इंसाफ के चराग के बुझने से जो झोपड़ी थी उसमें रोशनी कदरे कम हो गई। उसके बाद क्या हुआ, पड़ोस में रखा हुआ चराग बर्दाश्त का चराग था। जब इंसाफ का चराग बुझा तो बर्दाश्त के चराग को अपना वजूद गैर ज़रूरी महसूस हुआ और वो भी फड़फड़ाकर बुझ गया। पहले इंसाफ और फिर बर्दाश्त, दोनों के बुझने से रोशनी मजीद कम हो गई। इसके बराबर में भाईचारे और इत्तेहाद का चराग था। जाहिर है जहां इंसाफ नहीं होगा, जहां बर्दाश्त नहीं होगी, वहां भाईचारे और इत्तेहाद का क्या काम। चुनाचे भाईचारे का चराग भी बुझ गया। अब चौथा चराग अमन का चराग था, लेकिन जाहिर है कि इंसाफ भी नहीं, बर्दाश्त भी नहीं और भाईचारा भी नहीं, तो अमन का क्या काम। अमन का चराग भी जुल्म की आंधी का मुकाबला ना कर सका और फड़फड़ा कर बुझ गया। यके बाद दीगरे एक के बाद एक चराग बुझने से अंधेरा बढ़ता चला गया। अब जनाब रह गया आखिरी चराग, और ये चराग था उम्मीद का चराग। उम्मीद के चराग ने सोचा, अगर मैं भी बुझ गया तो फिर अंधेरे और रोशनी में फ़र्क ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ अंधेरा रह जाएगा। चुनाचे उम्मीद का चराग जो है वो अंधेरे का मुकाबला उसने शुरू कर दिया। वो जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। रोशनी गो कम थी, लेकिन रोशनी मौजूद थी। उम्मीद के चराग ने यह फैसला किया कि अगर मैं जलता रहा तो इस बात का इम्कान है कि बाकी चराग भी रोशन हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं बुझ गया तो उसके बाद अंधेरे का मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। सुबह होने से पहले एक बच्चा आया, झोपड़ी में दाखिल हुआ। उसने उम्मीद के चराग को जलते हुए देखा। उसने उम्मीद को चराग को जलाया, उठाया और बाकी 4 चराग भी रोशन कर दिए, और यूं झोपड़ी जो है दोबारा रोशनी से जगमगाने लगी। दोस्तों, ये किसी मुल्क की कदीम लोक कहानी है और ज़ाहिर है ये एक फ़र्ज़ी कहानी है। इसमें एक यूटोपियन वर्ल्ड का नक्शा खींचा गया है, लेकिन जो सबक इस कहानी से मिलता है वो ख़ासी हद तक हमारे मुल्क के हालात से मिलता जुलता नहीं है। हमारे यहाँ जुल्म की आंधी चल चुकी है, हमारे यहाँ इंसाफ ख़त्म हो चुका है, हमारे यहाँ बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, हमारे यहाँ भाईचारा और इत्तेहाद का फुक़दान है, जिन सब चीज़ों के नतीजे में अमन हमारे यहाँ दाव पे लग चुका है। अब ले देकर एक छोटी सी किरण, एक छोटी सी रोशनी, एक छोटा सा सहारा सिर्फ उम्मीद का बचा है। तो आइए हम हाथों में हाथ दें और उम्मीद के इस चराग को जलाए रखें। याद रखिए कि अगर ये उम्मीद का चराग जलता रहा तो इस बात का इम्कान है कि बाकी चराग भी रोशन हो जाएंगे, और अगर उम्मीद का चराग बुझ गया तो फिर बाकी कुछ नहीं बचेगा। ये बात याद रखें कि दरअसल ये उम्मीद ही है जो क़ुव्वत मुतहर्रिका या मोटिवेटिंग फोर्स है। ज़िंदगी में अगर उम्मीद ना हो तो ज़िंदगी का सफ़र आगे नहीं बढ़ सकता। याद रखिए कि एक किसान जब बीज डालता है तो ये उम्मीद ही होती है जो उसको बीज डालने पर मजबूर करती है। उसके जहन में ये उम्मीद होती है कि ये बीज से कोंपल फूटेगी, फिर फसल उगेगी और फिर फसल उसको उसकी ज़िंदगी के सफ़र को आगे बढ़ाएगी। एक माँ जब अपने बच्चे की परवरिश करती है तो उसकी वो ये उम्मीद ही होती है कि उसके जहन में होता है कि ये बच्चा बड़ा होगा और बड़ा होकर उसकी एक बड़ा आदमी बनेगा। एक ताजिर, एक बिजनेसमैन जब इन्वेस्टमेंट करता है तो ये उम्मीद ही होती है जो उसको इस इन्वेस्टमेंट पे आमादा करती है और वो रिस्क लेता है इस उम्मीद पर कि उसका बिजनेस ग्रो करेगा। हत्ता कि एक बंदा मुसलमान, एक बंदा मोमिन
جب عبادت کرتا ہے تو یہ امید ہی ہوتی ہے جو اس کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ عبادت کرے. اس کو اللہ کی رحمت سے امید ہوتی ہے کہ اللہ اس کو اس کے عوض اس کی دنیا بھی اچھی کرے گا اور آخرت بھی اچھی کرے گا. اگر ان سب چیزوں میں سے اگر ہم امید کا پہلو نکال دیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ پھر نہ کسان جو ہے وہ بیج ڈالے گا، نہ ماں اپنے بچے کی خدمت کرے گی، نہ بزنس مین اپنا کاروبار کرے گا، حتیٰ کہ بندہ مومن جو ہے وہ بھی عبادت نہیں کرے گا. دراصل یہ امید ہے جو اس پورے سفر کو رواں دواں رکھتی ہے. یہاں میں آپ سے ایک اور بات کا تذکرہ کروں کہ شیطان کو قرآن میں ابلیس کہا گیا ہے. ابلیس کا مطلب ہی ہے مایوس، اور ابلیس کو مایوس اس لیے کہا گیا کہ ابلیس نے جو ہے اللہ کی رحمت خداوندی جو ہے اس سے مایوسی کا اظہار کیا تھا. تو یاد رکھیے وہ تمام لوگ جو نادانستگی میں مایوسی پھیلاتے ہیں دراصل وہ ابلیس کے ہرکارے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ابلیس کا کام کر رہے ہوتے ہیں. ابلیس کا اور شیطان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس کرے. یہاں میں آپ کو مایوس معاشروں کی جو حالت ہوتی ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ سناؤں. واقعہ غالباً نیپولین کا ہے کہ نیپولین جو ہے وہ پیرس کی طرف حملہ آور ہونے جا رہا تھا. اس نے پیرس پر حملہ کرنا تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تم پیرس پر کس سمت سے حملہ کرو گے؟ اس نے جواب دیا میں پیرس کے وسط سے حملہ کروں گا، مڈل سے. اب سب لوگ حیران تھے کہ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ سب جگہ چھوڑ کے یہ مڈل سے کیسے حملہ کرے گا. لیکن نیپولین نے سچ کہا تھا. جیسے ہی وہ پیرس کے قریب پہنچا پیرس میں افواہوں کا اور بری خبروں کا بازار گرم ہو گیا. دراصل اس نے اپنے پیرس کے اندر اپنے ایجنٹ چھوڑ رکھے تھے جو پورے شہر میں مایوسی پھیلا رہے تھے، جو پورے شہر میں افواہیں پھیلا رہے تھے. اس کے وہاں پہنچتے پہنچتے یعنی حملہ آور کے وہاں پہنچتے پہنچتے پورا پیرس جو ہے وہ تقسیم ہو چکا تھا. ہر طرف انتشار تھا، ہر طرف بے یقینی تھی، ہر طرف بد اعتمادی تھی. اور یہ افواہیں اس قدر زیادہ تھیں کہ اس کے نتیجے میں پورا شہر جو ہے وہ کچھ ہی دیر میں فتح ہو گیا. اس طرح صرف اور صرف ناامیدی اور مایوسی پھیلا کر ایک پورے شہر کو تاراج کر دیا گیا. یہاں میں آپ کے سامنے صرف دو باتوں کا ذکر کروں گا. ایک بات ہمارے ملک کے بارے میں ہے اور ایک بات پڑوسی ملک کے بارے میں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ باقاعدہ ایک کسی کا ایجنڈا ہے، اور ایجنڈا یہ ہے کہ پاکستان میں مایوسی پھیلائی جائے. اس کی وجوہات پہ پھر کبھی ڈسکس کریں گے. اس وقت ہم اپنے موضوع پر رہتے ہیں. پاکستان کے شہریوں کو اور پاکستانیوں کو پاکستان سے بری طرح مایوس کر دیا جائے. میں آپ کے سامنے بتاؤں کہ ایک دنیا میں ہیپینس انڈیکس ہے. ہیپینس انڈیکس جو ہے غالباً 2010 یا 2011 سے یہ کام کر رہا ہے. اقوام متحدہ کے تحت ایک ادارہ جو پوری دنیا میں ہیپینس انڈیکس کو ترتیب دیتا ہے، اور دنیا میں جو ممالک کے مختلف شہری ہیں ان کا جو ہیپینس لیول ہے وہ نکالتا ہے. اب کمال کی بات یہ ہے کہ 2010 یا 11 جب سے یہ شروع ہوا ہے آج 2023 تک ہم پاکستانی جنوبی ایشیا میں سب سے خوشباش قوم ہیں، اور ہمارا پڑوسی ملک ہم سے بہت پیچھے ہے. اس کے اوپر انڈیا میں، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں یہ خبر بن گئی، اور اسکرین پر آپ اس کے حوالے سے کارٹون بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے حوالے سے انڈیکس بھی آپ کے سامنے آ چکی ہوگی. کیا وجہ ہے کہ یہ خبر آج تک ہمارے میڈیا میں جگہ نہیں پا سکی؟ آج تک اس کے اوپر کوئی کارٹون نہیں بنا، آج تک اس کے اوپر کوئی ٹاک شو نہیں ہوا، آج تک اس کے اوپر کسی کو لائن پہ انٹرویو نہیں لیا گیا، اس کے اوپر کوئی ریسرچ نہیں کی گئی. حتیٰ کہ یہ ایک دو لائن کی خبر بھی ہمارے چیختے چنگھاڑتے میڈیا پہ کہیں نہیں آ سکی. یہ کہیں بریکنگ نیوز کا موضوع نہیں بن سکی کہ پاکستانی ساؤتھ ایشیا میں سب سے خوشباش قوم ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ دراصل کسی نے یہ ایجنڈا ہمارے پاس فلوٹ کیا ہے، اور کچھ لوگ دانستہ اور کچھ لوگ نادانستگی میں اس ایجنڈے کو لے کر چل رہے ہیں کہ پاکستان میں خوشی کی کوئی خبر فلوٹ نہیں کر پائے. یاد رکھیے کہ پاکستان وہ ملک تھا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ جس وقت یہ ملک وجود میں آیا تو ہمارے پاس فائلوں کو پن کرنے کے لیے پنیں موجود نہیں تھیں، اور ہمارے ہاں کیکر کے کانٹے جو ہے وہ پن کرنے کے لیے استعمال کیے گئے. آج
جس ملک کے پاس کیکر کے کانٹے جو ہیں وہ پنوں کے طور پہ استعمال ہوتے تھے، آج وہ مملکت ایٹمی پلانٹ بنا چکی ہے، ایٹم بم بنا چکی ہے، آج وہ اپنا میزائل پروگرام بنا چکی ہے، اپنا راکٹ لانچ کر چکی ہے. تو کامیابیاں ہماری کم نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ان کامیابیوں کا کسٹوڈین کوئی نہیں ہے، ان کو ذکر کرنے والا، ان کو سیلیبریٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے. جبکہ دوسری طرف فرضی خبروں کا، نیگیٹو خبریں ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے. اور خاص طور پہ میں سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں، جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو انفلوئنسر ہیں، ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے جب بھی آپ کوئی پوسٹ کریں، جب بھی آپ کوئی تصویر اپنی سوشل میڈیا پہ ڈالیں، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو ڈالیں، اس بات کو ضرور سوچیں کہ کیا یہ اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے. میں آپ کے سامنے مثال دوں، ابھی میں جملہ پڑھ رہا تھا پاکستان سے زندہ بھاگ، اور اس کا لب لباب یہ تھا کہ بڑی تعداد میں پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں. حالانکہ جب میں نے اس خبر کی ریسرچ کی تو معلوم ہوا ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستانیوں کے باہر جانے کا جو ریشو ہے وہ معمول کے مطابق ہے. اتنے پاکستانی ہر سال آتے جاتے رہتے ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں. لیکن ایک بالکل فرضی اور بے بنیاد خبر بنا کر اور اس کو سوشل میڈیا پر پاکستان کے حوالے سے نیگیٹیوٹی پھیلانے کا ذریعہ بنا دیا گیا. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ جو ہمیں نیگیٹو جملے ملتے ہیں اور جو ہمیں خراب چیزیں ملتی ہیں. تو خدا کے لیے اس بات کا جائزہ لیا کریں. چلتے چلتے میں نے کہا تھا کہ ایک پڑوسی ملک کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دوں گا. پڑوسی ملک ہمارا انڈیا جو ہے وہ دنیا بھر کے جو ممالک ہیں ان کے جو کیپٹلز ہیں اس میں نئی دہلی جو ہے وہ جوہانسبرگ کے بعد دوسرا شہر ہے جو خواتین کی بے حرمتی کے واقعات میں نمبر 2 پر ہے. یعنی دنیا میں نمبر 1 پہ جوہانسبرگ ہے اور نمبر 2 پہ جو ہے وہ نئی دہلی ہے. لیکن آپ کو انڈین میڈیا پہ کبھی چیختی چنگھاڑتی بریکنگ نیوز ایسی نظر نہیں آئے گی. وہ بڑی خوبی سے اپنی نیگیٹو چیزوں کو چھپا جاتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کو ہوا دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ان کا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے. اس کے برعکس ہم خود اپنی صورت کو بگاڑنے کا سبب بنتے ہیں اور سب اس آگ میں اپنا اتنا حصہ ڈالتے ہیں. تو میں آخر میں بس یہ کہوں گا کہ تنقید ضرور کیجیے سیاستدانوں پر، اداروں پر، جس کا جو قصور ہے وہ ضرور اس کو ہائی لائٹ کیجیے، لیکن خدا کے لیے پاکستان کو مجرم نہ ٹھہرائیے. یہ خاک وطن ہے جان اپنی، اور جان تو سب کو پیاری ہے.